अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की कुछ आयत बयान करने जा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक होगा अल्लाह का हुक्म। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने हुक्म के ताल्लुक़ से क्या बयान फरमा रहा है। एक आम आदमी के लिए ये एक ताज्जुब ख़ेज़ बात होगी कि अल्लाह का हुक्म कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कितने अहकाम बयान कर रहा है। लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे, उलमा आपको कहेंगे, मुफ्ती हजरात आपसे कहेंगे कि कुरान में लिखा है, आप कुरान देख लीजिएगा। मगर एक आम आदमी के लिए कुरान में उस हुक्म को देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि तलाक़ के सिलसिले में अल्लाह ताला कौन सी आयत में और किस सूरे में ये बात कह रहा है। निकाह के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला कुरान में कहाँ कह रहा है, एक आम आदमी के लिए ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है कि अल्लाह का हुक्म कुरान मजीद में कहाँ लिखा है। मगर मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को इस बात को बता दूं कि मैंने एक किताब लिखी है जिसमें कुरान मजीद के उन तमाम अहकामात को मैंने बयान कर दिया है। किताब बहुत छोटी सी है, 130 पेज की किताब है, जिसका नाम है कुरान मजीद के अहकामात। ये किताब रेफरेंस के साथ आपको हर बात बता देगी कि इस चीज़ या ये हुक्म कुरान में कहाँ लिखा हुआ है। ये है वो किताब जिसे मैंने लिखा है, जिसमें कुरान मजीद के उन तमाम अहकामात को मैंने दर्ज किया है, और वो भी हवाला जात के साथ, रेफरेंस के साथ। और इसकी कीमत बहुत ही मुख्तसर है, सिर्फ 100 रुपया है। और अगर आप मुझसे मांगेंगे तो मैं आपको सिर्फ 50 रुपये में ये किताब दूंगा। इसका मकसद 1 रुपया मुझे कमाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन रोज़गार मुझे दिया है। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक अल्लाह की बात को पहुँचाना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस किताब को ख़रीदेंगे और अल्लाह के उन तमाम हुक्मों को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उस पर अमल भी करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने हुक्म के ताल्लुक़ से क्या कहता है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कुरान मजीद का हर हुक्म फ़र्ज़ है सिवाय चंद अहकामात के। हमें बचपन से ये तो बताया गया है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 फ़राइज़ हैं, कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। जी नहीं, पूरा का पूरा कुरान फ़र्ज़ है। इसका हर हुक्म फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला जो कह रहा है हमें आपको करना है। अब आइए देखते हैं कि कुरान मजीद अपने हुक्म के ताल्लुक़ से इंसानों को क्या हिदायत कर रहा है।
सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 63। जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामे रहो और जो अहकामात और हिदायत उसमें दर्ज हैं उन्हें याद रखो। देखिए अल्लाह ताला कह रहा है कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं, कौन सी किताब? ये कुरान मजीद, कोई दूसरी किताब नहीं। दीन के ताल्लुक से हमें कुरान के अलावा किसी दूसरी किताब को देखना ही नहीं है। तमाम अहकामात कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद का हर हुक्म हमारे लिए एक सिलेबस की हैसियत रखता है। यही सिलेबस हमारे लिए अमल करने के लायक है। इसी सिलेबस पर हमें अमल करना है। इस सिलेबस के अलावा हमें कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी दीनी किताब को हमें देखना नहीं है दीन के ताल्लुक से। अगर हम किसी दूसरी किताब को देखते हैं और उस पर, कुरान के अलावा, और उस पर हम अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उस अमल के ताल्लुक से हमसे कुछ नहीं पूछेगा। वो अमल हो सकता है हमारा रायगा चला जाए, मगर जो हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है उस हुक्म पर अगर हम नहीं चलते हैं तो कल अल्लाह ताला हमसे ज़रूर भी ज़रूर सवाल करेगा। आइए दूसरी आयत क्या कहती है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 68। जो हुक्म दिया जा रहा है उसकी तामील करो। जो हुक्म अल्लाह कुरान मजीद में दे रहा है उस पर हमें अमल करना है। किसी दूसरे हुक्मों पर हमें अमल नहीं करना है और उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला हमसे सवाल ही नहीं करेगा कि ये क्यों नहीं किया। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 93। जो हुक्म हम तुम्हें दे रहे हैं उसे गौर से सुनो और हौसला और पुख्तगी के साथ अल्लाह के हुक्मों पर सख्ती के साथ अमल करो। देखिए अल्लाह ताला इस आयत में कह रहा है कि अल्लाह ताला जो हुक्म दे रहा है उसको सबसे पहले गौर से सुनना है और पुख्तगी के साथ और हौसले के साथ अल्लाह के हुक्मों पर सख्ती से अमल करना है। अब हौसले से क्या मुराद? हौसले से मुराद ये कि हो सकता है कि दुनिया वाले आपको ये काम करने से मना करें। दुनिया के हिसाब से वो काम ऐसा लग रहा होगा कि ये काम नहीं करना चाहिए, है ना। मगर यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह का अगर हुक्म है तो उस हुक्म पर हौसले के साथ और पुख्तगी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें उस पर अमल करना है। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 219 219। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम साफ साफ बयान फरमाता है ताकि तुम दुनिया और आखिरत की बातों में गौर व फिक्र करो। अब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तो बयान कर दिया, अब आप उसको कहाँ ढूंढोगे? हर हुक्म को आप कुरान में कहाँ ढूंढोगे? लोग आपसे कहेंगे, उलमा आपसे कहेंगे, मुफ्ती हजरात आपसे कहेंगे, मगर कोई आपको इस तरह की किताब बताने वाला नहीं है। इस तरह की कोई किताब आपको मिलेगी भी नहीं। ये आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में एकदम मुख्तसर से पैसे में ये किताब आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाचीज़ से ये काम लिया है कि जोगेश्वरी जैसे इलाके से ये किताब इंशाअल्लाह निकलेगी और ये सारी दुनिया में फैलेगी। इस किताब को अभी फ़िलहाल मैंने उर्दू में लिखा है। इंशाअल्लाह बकरा ईद में, इसी साल बकरा ईद में हिंदी में भी ये शाये होगी। आइए दूसरे हुक्म में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है दूसरी आयत में। सूरा नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 231।
اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ اور ان احکام کا احترام کرو۔ دیکھیے، جو بھی اللہ حکم دے رہا ہے اس کو ہنسی اور کھیل نہیں بنانا ہے، بلکہ اسے یہ سوچ کر کرنا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے خدا کا حکم ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ مجھے جو حکم دے گا اس حکم پر مجھے عمل کرنا ہے۔ سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 160۔ جو لوگ توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، میں ان کے قصوروں کو معاف کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو قصور ہم سے پہلے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اب اللہ سے توبہ کرو کہ ہم نے اتنے برسوں اللہ کے حکموں کو قرآن میں نہیں دیکھا، مگر اب جب آپ کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا تو آپ کو خود اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو اس کی ہدایت کرنا ہے، دوسرے لوگوں سے کہنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب تک ہم نے جو سنا دوسری کتابوں سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہو سکتا ہے ان دوسری کتابوں کی باتیں اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے، تو آج ہمیں توبہ کرنا ہے کہ اس حکم پر میں عمل نہیں کروں گا، آج سے میں اللہ کے حکم پر عمل کروں گا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 137۔ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ عجیب عجیب قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے سامنے آئے، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی طرح کے اللہ کے عذابات آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، مگر ہمیں یہ احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب صرف اور صرف اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اب جھٹلانا کیسے؟ جیسے قرآن میں تو لکھا ہے زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، لونڈی باندی اور نوکر غلام کے لیے 50 کوڑے ہے، مگر دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا کی سزا سنگسار ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات کا جھٹلانا ہوا، اللہ کے حکم کو جھٹلانا ہوا۔ اللہ کے حکم کو مانا جائے، انسانوں کے ان لکھی ہوئی کتابوں کو غور نہ کیا جائے، اس کو نہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہمیں اب قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے، ہم سے قرآن کے تعلق سے سوال کرے گا، کسی دوسری کتابوں سے سوال نہیں کرے گا کہ تو نے اس پر کیوں عمل نہیں کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور 14، 13 اور 14۔ یہ سارے احکامات اللہ کی حدیں ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ اس کو جنت عطا کرے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے باہر نکل جائے گا وہ جہنمی ہے۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بھی وہ ایمان والا اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے بھی پرماننٹ مستقل جہنم ہے، اور جو بھی اللہ کے حکم پر چلے گا بشرط یہ کہ وہ ایمان والا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ اور اللہ کی فرما برداری یہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل کیا جائے۔
سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 58۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت داروں کو ادا کر دیا جائے، اور جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، آپ کو، ہم کو، ہر انسان کو اللہ حکم دیتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ یہاں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں امانت داروں کو ادا کرو۔ اب کون سی امانت کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو وہ بھی امانت ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی نے 1000 روپیہ میرے پاس رکھ دیا تھا، میں اس کو لوٹا دوں، مگر یہاں سب سے بڑی امانت کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے قرآن۔ اس قرآن کو دوسروں تک، ان غیر قوموں تک جن تک قرآن نہیں پہنچا، جن تک اللہ کی بات نہیں پہنچی، جسے ہم غیر مسلم کہتے ہیں، یہاں اللہ کہتا ہے کہ امانتیں امانت داروں کو ادا کرو۔ یہ ان کی امانت ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن ان کو دے، اللہ کی بات ان تک پہنچائے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں نازل ہوا تھا، یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا تھا۔ اور جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ انہی اللہ کے حکموں پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے جو حکم قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اسی کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنا ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ دیکھیے، ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی بات کہہ رہا ہے، اسے ذرا غور سے سنیے گا۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہ کرے وہی کافر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جو احکامات قرآن میں نازل کیے ہیں، جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہے۔ اب کافر کون ہوا؟ مسلمان۔ اللہ کے حکم پر جو عمل نہیں کرے گا وہ کافر۔ کافر وہ نہیں جسے ہم غیر مسلم کہتے ہیں، بلکہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق عمل نہ کرے وہی کافر۔ آئیے اب دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم۔ اب یہاں ظالم کسے کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ہم نے فیصلہ نہیں کیا تو ہم ظالم ہوئے۔ اسی سورہ میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے وہی نافرمان ہے۔ اللہ نے جو احکام قرآن مجید میں دیے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم نے زندگی نہ گزاری تو ہمارا شمار نافرمانوں میں ہوگا، اور نافرمان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ کیا وہ جاہلیت کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کیا وہ جاہلیت کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں؟ اللہ سے بہتر احکامات اور کس کے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بہتر ہے، اللہ کا حکم سب سے افضل ہے، اللہ کا حکم سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، کسی غیر اللہ کے حکم پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے۔ کسی ایسی کتاب کو اب ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے، قرآن کے علاوہ دین کے تعلق سے کسی دوسری کتاب کو ہمیں دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا حکم بیان ہو رہا ہے۔ جتنا حکم قرآن میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے تعلق سے آپ سے، ہم سے سوال کرے گا۔ اس قرآن کے باہر کسی کتاب سے ہم سے اللہ سوال نہیں کرے گا۔ لہٰذا عقل مند شخص وہ ہے
جو قرآن کے احکام کو پڑھے، قرآن کے احکام پر عمل کرے اور ان دوسرے تمام حکموں کو درگزر کر دے، اپنی زندگی سے اسے ہٹا دے، اس کے تعلق سے اللہ تعالی ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھنے والا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں داڑھی کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، مگر یہ سوچ کے نہ رکھا جائے کہ یہ دین ہے، اور اگر داڑھی کوئی رکھتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ آئیے سورہ نمبر 11، سورہ ہود، آیت نمبر 112، 112۔ جیسا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر قائم رہو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے، جتنا حکم دیا جا رہا ہے اتنا ہی تمہیں عمل کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے اور اس سے پیچھے بھی نہیں رہنا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے اس پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ سورہ نمبر 15، سورہ ہجر، آیت نمبر 94۔ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے صاف صاف بیان کر دو۔ دیکھیے میں نے تو یہ حق ادا کر دیا، اب آپ کی باری ہے۔ قرآن سے ان تمام حکموں کو چن کر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اب آپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ دوسروں تک اسے پہنچائے، اللہ کے ان حکموں کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں اللہ حکم دے رہا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اسے صاف صاف بیان کر دو، اس میں چونچا نہ کرو، اپنی باتیں نہ رکھو۔ اپنی بات تمہاری اس کے مطابق ہوگی تو اٹس اوکے، مگر اللہ تو آسمان کہہ رہا ہے اور یہاں ہم زمین کہیں گے تو یہ مخالف بات ہو جائے گی، ایسی بات ہمیں نہیں کرنا۔ سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 93۔ کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے حکم پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی ڈانٹ دے رہا ہے ہم لوگوں کو، جو لوگ اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، قرآن مجید کو صرف عربی میں تلاوت کر کے نکل رہے ہیں اور اس قرآن مجید کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے حکم پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ سورہ نمبر 48، سورہ فتح، آیت نمبر 15۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالیں۔ کون چاہتے ہیں؟ وہی لوگ، اس میں ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ حکم کہاں ہے۔ کچھ لوگ قرآن کے ایمان والے، مسلمان، قرآن کے دشمن بن کر سامنے کھڑے ہیں۔ آپ قدم قدم پر آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ جب آپ اللہ کے ان حکموں کو سامنے رکھو گے تو وہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل دیں۔ اب اسی سورے میں، سورہ فتح، آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا، اور اگر تم حکم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب دیکھیے یہاں ایک دم کلیئر کٹ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حکم مانے گا اللہ اس کو بہترین بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بدترین عذاب دے گا۔ سورہ نمبر 65، سورہ طلاق، آیت نمبر 8۔ بہت سی بستی کے رہنے والوں نے اپنے رب
اور اس کے رسولوں کے احکامات سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا سخت حساب لیا اور ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو نہ کسی قوم نے دیکھا تھا نہ کسی قوم نے سنا تھا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جس بستی کے لوگ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات سے سرکشی برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ بھی ایسا عذاب کہ دوسری کسی قوم نے ایسا عذاب نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ ہم پر نازل کر سکتا ہے اگر ہم اللہ کے حکموں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے حکموں کو ریسپانس نہیں دیں گے، اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے۔ دیکھیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں امن قائم ہوگا، اس دنیا میں آپ کے گھر والوں میں امن قائم ہوگا، آپ کے محلے میں امن قائم ہوگا، آپ کے ملک میں امن قائم ہوگا، آپ کی اس پوری سرزمین میں ساری دنیا کے اندر امن قائم ہوگا۔ یہ امن صرف اور صرف اللہ کے حکموں پر چلنے سے ہوگا، تکبر کر کے اللہ کے حکموں کو رد کر کے نہیں ہوگا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ، اب میں آخری بات اپنی کر کے ایک آخری آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ نمل کی آیت ہے، بہت خطرناک بات اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے کہہ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 83 اور 84 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے، ایک بہت بڑی جماعت ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان لوگوں کی جماعت بندی کی جائے گی۔ اب جماعت بندی کیٹیگرائز کیا جائے گا، کیٹیگری، ایک کلاس کے لوگوں کو، جھٹلانے والے لوگوں کو، ایک کلاس لوگوں کو جو بہت زیادہ جھٹلایا کرتے تھے ان کو الگ کیا جائے گا، بی کلاس والوں کو الگ کیا جائے گا، سی کلاس جو کم جھٹلاتے تھے ان کو الگ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جماعت بندی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کرے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا؟ حالانکہ تم نے ان آیتوں کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان جھٹلانے والوں سے، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا اور ان آیتوں کا علمی احاطہ نہ کیا تھا؟ اب پھر اللہ فرما رہا ہے اگر علمی احاطہ نہ کیا تھا تو تم کر کیا رہے تھے؟ صرف عربی میں تلاوت کر رہے تھے، ختم قرآن کر رہے تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہر آیت کو علمی احاطے سے مراد کیا ہوگی؟ علمی احاطے سے مراد یہ ہوگی اس آیت کو آپ کو اردو میں، ہندی میں، اپنی مادری لینگویج میں سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اس کا علمی احاطہ کرنا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی تھی اور پچھلے وقت میں نے پڑھا تھا وہ آیت کیا کہہ رہی تھی۔ ان تمام آیتوں کا علمی احاطہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تم علمی احاطہ تم نے نہیں کیا تھا تو تم کر کیا رہے تھے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ، آپ قرآن کھول کے دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن ہی میں کہہ رہا ہے۔ دیکھیے یہ وہ تمام آیات تھی جو اللہ کے حکم کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حکموں پر ہم کو عمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ پورے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی حکم ہیں، جتنے بھی آرڈرز ہیں، جتنے بھی آدیش ہیں، تمام احکامات فرض ہیں سوائے
چند احکام کے، 100 میں سے 2 حکم ایسے ہوں گے جو نفل ہے۔ قرآن میں 2 ہی طرح کے حکم ملتے ہیں، یا تو فرض ہے یا تو نفل ہے۔ سنت کوئی حکم نہیں ہے، سنت نام کا کوئی ورڈ قرآن میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے۔ لا سنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنے لیے کہی ہے، اور جن حکموں پر ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے وہ تو صرف 2 ہی طرح کے ہیں، یا تو فرض ہے یا تو نفل ہے۔ اگر کسی کو شک ہے کمنٹ باکس میں آپ بات کر سکتے ہیں، فون پر مجھ سے بات کر سکتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، یہاں ہمیں اللہ کے سامنے اکڑ نہیں دکھانی ہے۔ جو اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں اس پر بلا چوں و چرا عمل کرنا ہے، بلا چوں و چرا۔ ہمیں اپنے کسی ان بزرگوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے جو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہمیں پچھلے ان اماموں کی باتوں کو بھی نہیں ماننا ہے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ ہمیں ان دیندار پیشواؤں کی باتوں کو بھی نہیں ماننا ہے جو باتیں ان کی قرآن کے خلاف جا رہی ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، وہی حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تعلق سے آپ لوگوں کو، قرآن کے حکم کے تعلق سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ایک خوشی کی بات اور یہ آپ سے عرض کر دوں کہ میرے اس چینل کو، آراف چینل کو، انشاءاللہ اس 27 مارچ کو 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قرآن کو اتنا ریسپانس دیا، اللہ کی بات کو ریسپانس دی، اور 2 سال سے برابر آپ لوگ میرے اس ویڈیو کو سنتے رہے، اور اللہ کرے کہ تمام انسانوں کی سمجھ میں قرآن آ جائے۔ بس یہ قرآن ہی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے، ہدایت نامہ ہے، رہبری کا ذریعہ ہے۔ جیسے ہم گوگل میپ پہ ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، گوگل میپ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ کہاں جانا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن ہمیں اس زندگی کا راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔